बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जादू का वहम और उसका इलाज, जादू की अलामतें और जादू के इंसान पर असरात, उसके घर पर असरात क्या क्या हो सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले तो हम आते हैं कि जादू के वहम की तरफ कि कुछ लोग इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि आपका कारोबार चलता था, चलता हुआ कारोबार वो रुक गया, आपकी अच्छी वाली जॉब थी वो रुक गई। इस टाइप के कुछ थोड़े बड़े मसाइल हैं, घर में नाचाकी होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, घर में परेशानियाँ शुरू हो गईं। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। और जिन लोगों को ये परेशानी है कि उनका कारोबार चल रहा था एकदम रुक गया, और जिन लोगों को ये परेशानी है कि वो उनकी जो है जॉब लगी हुई थी अच्छी वाली वो ख़त्म हो गई। तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोग नज़र उतारें अपनी। नज़र का जो ऑथेंटिक तरीका है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, पिछली वीडियो जो मेरी गई है उसमें नज़र उतारने का ऑथेंटिक तरीके का बगैर सुनिए और सुनने के बाद जो इस पे अमल करने की पूरी कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपका भी मसला हल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे कि जादू की जो अलामतें होती हैं, अगर किसी इंसान पर जादू कराया गया होता है तो उसका दिमाग माफ हो जाता है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता, भूलने की बीमारी जैसे मुब्तला हो जाता है, और ऐसी अलामतें ज़ाहिर होने लग जाती हैं कि इंसान है ना बिल्कुल गायब दिमाग रहने लगता है, कुछ उसके समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए। और जब अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब सोने के लिए लेटते हैं तो अजीब सी सीटों की सी आवाज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दिन में भी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं, भूलने जैसी भी लामत ज़ाहिर होने लगती हैं। जैसे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था कि आप पर जादू हुआ और आपको भूलने जैसी जो अलामत थी वो ज़ाहिर होनी शुरू हो गई। जैसे आप घर आते, फिर चले जाते, भूल जाते, शायद मैं बीवियों के पास गया था या नहीं गया था, घर गया हूँ या नहीं गया हूँ। इस टाइप के जो मामला थे वो हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जादू का इलाज जादू से ही होता है, लेकिन ये सरासर गलत है। जाल हक़ ज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ रहा है और बातिल मिट रहा है। तो हक तो सिर्फ कुरान है और कुरान ही के ज़रिए से हम बातिल को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बातिल को बातिल से ही काट सकता है, जादू जादू को ही काट सकता है, तो गलत है। दोस्तों, अगर घर पे अगर कोई असरात होते हैं, घर पे असेब होते हैं, या घर पे लोग जो है जादू करवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर के अंदर कोई जादू वादू होती है, जिन्नात उस पे हावी करवा देते हैं घर पे, ये ताकि ये जो मामलात हैं ये घर बिक ना सके या घर जो है किसी और की मलकियत में ना आ सके, इसके हम मालिक बन जाएं। लोग इस पे काला जादू करवाते हैं, जिन्नात को उनके उस घर में छुड़वा देते हैं। दोस्तों, होता कुछ इस तरीके से है कि ये जो जिन्नात होते हैं ये गंदे जिन्नात होते हैं जो कि घर पे कब्ज़ा कर रहे होते हैं, शयातीन होते हैं जो उस पे असरात कर रहे होते हैं घर पे। उसमें क्या होता है कि आपके घर में है ना मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ ही खिसकाने की आवाज़ आएगी, या आपको है ना ऊपर छत पे आपको कुछ चलता हुआ नज़र आएगा, या आपको कोई बकरी नज़र आएगी, या आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो कि आपने देखी नहीं है, या आप अभी नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको हैवला सा नज़र आएगा। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ नौइयत होती है। हर जगह के हर मामलात की अलग-अलग नौइयत होती है। कहीं आपको जो है ना एकदम आग लग जाएगी, इस तरीके के वाक़यात हो सकते हैं। ये होता है घर पे किसी ने असरात करवाया। असल में व्यूअर्स, ये है कि जो हमारे माशरे में हसद इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कि कोई किसी को खुश देख नहीं सकता। सब चाहते हैं कि बस इसके पास जो पैसा है वो हमें मिल जाए, या ये खुश क्यों रह रहा है, इसका काम कैसे चल रहा है, इसका कारोबार कैसे चल रहा है,
اور یہ اتنا پنپ کیوں رہا ہے، اتنا ہینڈسم کیوں لگ رہا ہے، یہ کوئی خوبصورتی سی پہ جل رہا ہے تو کوئی کسی کے مال سے جل رہا ہے، اس کے گھر کا جو سکون ہے اس سے جل رہا ہے۔ اب مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو یہ جلنے جلانے کا سلسلہ ہے وہ تو اپنے آپ کو خود برباد کر رہا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کا دھیان ہمیں رکھنا چاہیے کہ حسد کی جو آگ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کو خود جلاتی ہے، اور وہ جلتے 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 اتنی دھیمی آگ ہوتی ہے جیسے گیلی لکڑی کو آگ لگائی ہوتی نا، اس طریقے سے انسان جلتا ہے۔ سلگتی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، گیلی لکڑی کو جلایا جاتا ہے اس طرح وہ سلگتا رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے اندر سے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو بڑی بڑی بیماریاں چمٹتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقتی طور پہ جو پریشانیاں ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو جن لوگوں کے ساتھ حسد کیا گیا ہوتا ہے وہ بیچارے پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ان کی چیزیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے جو ہے ان کے کاروبار میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری مسئلے مسائل ان کے ساتھ گھر میں ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان سب کا حل یہ ہے کہ ان حاسدین سے بچا جائے، اور اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے دعا مانگی جائے، اللہ سے ایسے لوگوں سے بچنے کی دعا مانگی جائے ہر نماز میں کہ اللہ ہمیں ہمارے حاسدوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھنا جو ہمارے گھر کے حاسد ہیں، ہماری فیملی کے حاسد ہیں، جو ہماری روزی رزق کے حاسد ہیں، ان کے فتنے سے، ان کے حسد سے، ان کے شر سے ہمیں اپنے بچانا۔ تو ویورز، ان سب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر کچھ عمل کرنا ہے روحانی۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، بہترین دوا جو ہے وہ ہے قرآن کریم، یعنی اس کی تلاوت۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، حدیث ہے، من لم یشفہ القرآن فی شفاء اللہ، جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اسے اللہ شفا نہیں دے گا۔ قرآن پاک کی وہ آیات جنہیں علماء کرام منزل کا نام دیتے ہیں، جادو، جنات اور آصف کے علاج کے لیے حرف آخر ہیں۔ دوستوں، ہمارے گھروں میں ہر وقت شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، گانے بھی چلتے ہیں، اور کسی کے گھر میں تو ٹی وی مستقل ہی چل رہا ہوتا ہے، اور اگر ٹی وی نہ بھی چل رہا ہو تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہم محسوس نہیں کر پاتے، اور وہ ہمارے گھر میں لڑائیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، یا کوئی اور حاسد ہوتا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سکون ہمارا کسی کو راس نہیں آتا، ان کی حسد لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ سکون سے کیوں رہ رہے ہیں۔ سب سے مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا ہے مستقل، اور ہمارے گھر میں جو ہے ہر وقت چغل خوریاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں شریعت کے خلاف جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور ہم لوگ مستقل مست رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں اپنی باتوں میں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم چغل خوری بھی کر رہے ہیں، ہم حرام بھی تھوڑا بہت کھا رہے ہیں، ملا رہے ہیں حرام بھی۔ تو دوستوں کیا ہوتا ہے، پھر ہم پہ پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ اس میں معاملات حسد کا بھی ہوتا ہے۔ جب پریشانیاں اور کوئی بیماری یا کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اگرچہ وہ بیماری، پریشانی اور جو آزمائش ہے طویل ہو جائے نا، تو روحانی عملیات اور قرآن کریم کا سہارا لیا جاتا ہے، جن میں ہمیں سب سے اہم ہے وہ ہے منزل پڑھنا۔ منزل پڑھنے چاہیے، اس کو پانی میں دم کر کے پینا چاہیے، اور پورے گھر میں چھڑکنا چاہیے۔ اور رقیہ شریعہ جو کہ ان سب کا ایک بہترین حل ہے۔ بالفرض مال کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جن کا قرآن شریف پڑھا ہی نہیں ہوتا، ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن شریف، لیکن وہ لوگ رقیہ شریعہ چلائیں، مغرب سے لے کے عصر سے لے کے مغرب تک چلائیں، کسی بھی ٹائم میں چلائیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور کسی بھی وقت چلا سکتے ہیں۔ رقیہ شریعہ چلانے سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں شیاطین ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے اپنے ویورز کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ سب سے پہلے تو ہے نا وہ نظر اتاریں اپنی، اگر جو پریشانیاں کچھ ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں یار ہمارے ساتھ اب جو ہے نا کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے وہ نظر اتاریں، اس کے بعد گھر میں رقیہ شریعہ چلائیں،
جو بیماریاں کبھی آتی نہیں ہیں وہ ایک دم آ جائیں گھر میں، جو پریشانیاں کبھی ایک دم آتی نہیں ہیں وہ ایک دم آ جاتی ہیں گھر میں، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد بھی ہے ان میں شامل، اور دوسروں کو رہنے بھی نہیں دیا جاتا. تو بہتر یہ سب سے پہلے آپ نظر اتاریں. نظر کے بعد جو ہے نا گھر میں رقیہ شریعہ چلانے کا اہتمام فرمائیں، لازمی اس کا اہتمام فرمائیں. اور ہو سکتا ہے تو گھر میں نا قرآن شریف بھی پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں. جن لوگوں کے پاس جو میں نے جیسا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کو واقعی قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ رقیہ شریعہ چلائیں تیز آواز کے اندر، اور جس میں پورے گھر میں آواز مطلب گونجنی چاہیے وہ چلائیں، اس پہ عمل کریں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانیاں ہیں سب سے پہلے تو نظر اتارنے سے ہی حل ہو جائیں گی. اگر پھر بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو آپ رقیہ شریعہ چلائیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اور عصر سے لے کے مغرب کے درمیان روزانہ منزل پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. ویورس، میں نے جہاں تک ہو سکا آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ جادو کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا علامات ہو سکتی ہیں، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے جادو واپس لوٹ جائے، کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ایکسٹریم میں ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یار ہمیں ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے بندہ، ہر وقت تنگ کرتا ہے، ہم پہ جادو کرتا رہتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ یہ جادو واپس لوٹ جائے، تو اس کا ایک حل ہے، وہ بھی قرآن کریم سے ہے. قرآن کریم میں یہ ہے نا کہ اپنا علاج جو ہے قرآن کی آیاتوں سے کرو. اور حقیقت تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ خیر الدواء القرآن، یعنی کہ بہترین دوا قرآن ہی ہے. جو آیتیں ہیں ان کے ذریعے سے ہمارا علاج ہونا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمارا گھر پہ جادو کرواتا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جادو کے علاج کے لیے ہیں، وہ اکثیر ہیں، اور اس سے جادو جو ہے واپس لوٹ جاتا ہے. دعا یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی 128 اور 129 نمبر آیت ہے یہ. اس کو آپ کو عصر اور یا مغرب کے بعد توجہ سے پڑھنا ہے، کم سے کم 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے روزانہ. تو اس سے ایک تو یہ آیت پڑھیں گے، اس کے آپ کو اور بھی بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی ہوگا. اور اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ کوئی بندہ واقعی آپ پہ کوئی جادو کر رہا ہے یا کچھ ایسا معاملات ہیں، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا تصور کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو جادو کرنے والا ہے وہ خود آپ اس کو بدل جائے گا، آپ کے نظروں کے سامنے بدل جائے گا کہ ہاں یہ اس کا کیا انجام ہوا ہے. بہرحال آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اور جو کام حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ حقوق اللہ کے حقوق ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. کوشش یہ کریں حقوق العباد جو ہے کسی کے نہ جائیں، حقوق العباد کو پورا نبھانے کی کوشش کریں. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو. پھر میں یہی کہوں گا کہ اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنا دامن بچاتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، لیکن وہ احسان آپ کا احسان فراموش ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ویورز، اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریے تاکہ ہمارے آپ سے ملاقات ہوتی رہے. اوکے دوستوں، وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا پیما.